नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हश्र हम पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 5 ta 7 इस वक्त मैंने आपके सामने तलावत की हैं और इनका तर्जमा है, तुमने नहीं काटा खजूर का कोई तना या नहीं छोड़ा उसको उसकी हालत पर कायम मगर अल्लाह के हुक्म से, ताकि फास्कों को, नाफरमानों को रुसवा करे। और जो कुछ अल्लाह ताला ने अपने रसूल के हाथ लगाया उनके अमवाल में से, तो ऐ मुसलमानों तुमने उन पर ना अपने ऊँट दौड़ाए न घोड़े दौड़ाए, लेकिन अल्लाह ताला मुसल्लत कर देता है अपने रसूलों को जिस पर चाहता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। और जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल के हाथ लगा दिया बस्ती वालों के माल में से, तो वो रसूल का है, वो अल्लाह का है, रसूल का है और रिश्तेदार उसके रिश्तेदारों का है, और यतीमों का है, और मोहताजों का और मुसाफिरों का, ताकि दौलत तुम्हारे गनी लोगों के दरमियान ही न गर्दिश करती रहे। जो कुछ तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोकें उससे बाज आ जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सज़ा देने में बहुत सख्त है। पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हमारे सामने ये बात आई थी कि ये जो हिज़्बुश शैतान है, इसका एक उनसर जो है वो 3 कबीले भी थे जो मदीने में आबाद थे। साबका अहले किताब, या अब भी जिन्हें अहले किताब कहते हैं, जिन्हें पहले किताब दी गई थी, जिनमें नबूवत 1400 साल जारी रही, लेकिन अब वो अल्लाह के रसूल के दुश्मन बन के खड़े हो गए हैं। यानी कायम अदल व क़िस्त के निज़ाम के कायम करने के रस्ते की रुकावट के तौर पर सामने आ गए, और अंदर खाने उनका मुशरिकीन मक्का के साथ साजबाज भी है, इताअत भी है, पैक्ट भी है, लेकिन ज़ाहिरन उन्होंने इताअत किया हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये 3 कबीले थे, आपको उसकी तफसील हम पढ़ चुके हैं। और जो उनका इंजाम हुआ, इंजाम भी हमारे सामने आ गया कि उनको वहाँ से निकलना पड़ा। बनु कैनका को पहले निकलना पड़ गया था, और ये जिनका ज़िक्र हो रहा है बनु नुज़ैर, इनको ग़ज़वा उहद के बाद निकलना पड़ा, और अपना साज़ो सामान जितना कुछ लाद के ले जा सकते थे उसकी उन्हें इजाज़त दे दी गई, बाकी सब कुछ वो छोड़ के जाने पे मजबूर हो गए। जो भी उनकी ज़मीनें हैं, जायदाद है, या जो कुछ बच गया वो वहाँ पे रह जाएगा, जो भी उठा के ले जा सकते हैं उसकी उन्हें इजाज़त दे दी गई। अब ले जाने के लिए वो उखाड़ बिछाड़ कर रहे हैं अपने घरों की, जो बड़े मेहनत से बनाए थे। तो उनके इस काम में अहले ईमान भी उनका हाथ बटा रहे हैं, और इसको कुरान मजीद ने कहा कि ये अक्लमंदों के लिए, दीदावरों के लिए, नज़र बीना रखने वालों के लिए इसमें बड़ा सामान है इबरत का, और सबक आमोज़ी है इसके अंदर अगर कोई सोचे तो। लेकिन जो आखिरी बात की वो ये थी कि ये उनका इंजाम क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हुए। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, ये इसलिए हुआ कि वो अल्लाह और रसूल के मुखालिफ हुए। इसको अगर आप सूरह हदीद के साथ जोड़ के देखें, ये बात पिछली दफ़ा नहीं हुई थी, मैं इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ आपके सामने।
اس بات کو آپ اگر جوڑیں سورہ حدید کے ساتھ تو وہاں پہ یہ بات آئی تھی کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کے لوہے کے ساتھ اپنا لوہا ٹکرا رہے ہیں، یعنی یہ کہ جو تلوار بازی کر رہے ہیں، شمشیر زنی کر رہے ہیں اور یہ جنگ کر رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ رسوا ہوئے، ہلاک ہوئے، برباد ہوئے جیسے کہ پہلے لوگ ہوئے تھے۔ اور پہلے لوگ کون مراد ہے اس سے؟ جیسے قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم فرعون ہوئی، جیسے جو اشرون کا ہوا وہ ان کا بھی ہوگا، بس اب قریب ہی ہے، اور وہ فرشتوں کے ہاتھوں ہوا، یہ اہل ایمان کے ہاتھوں ہوگا۔ اس میں اب یہ بات دیکھیں کہ وہ جو لڑنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ایک وہ ظاہری لشکر ہے مشرکین مکہ کا، اور یہ بھی لڑائی کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تو جو انجام ان کا ہوا، جیسے وہ رسوا ہوئے، جیسے قوم عاد و سمود وغیرہ رسوا ہوئے تھے، ایسے ہی رسوائی ان کا بھی مقدر ہے، جس کا ایک مظہر یہ ہے کہ دیکھیں اپنے گھر جو کتنے چاؤ سے بنائے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں، اور جہاں آ کر صدیوں سے قیام پذیر تھے اس جگہ سے بے دخل کیے جا رہے ہیں، ہجرت کرنے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ رسوائی ہے جو ان کا مقدر بنی ہے، اور یہ کیوں بنی ہے؟ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں گے وہ رسوا ہوں گے، وہ ذلیل ہوں گے، وہ کمتر ہوں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، وہ غالب نہیں آئیں گے۔ یہ جو بات ہے اس کو سورہ مجادلہ میں یوں بھی کہا تھا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ تو اب یہ لڑائی تو ہو رہی ہے کس کی؟ اللہ اور رسول کی لڑائی ہو رہی ہے شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو اس جنگ میں غالب کون آئے گا؟ اللہ اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ تو غلبے کی صورت کیا ہے کہ انہیں رسوا ہو کے نکلنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ جو دونوں آیتیں وہاں پہ تھیں کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، اس کا بھی، اور یہ جو فرمایا تھا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، اس کا مظہر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تو اس انجام تک پہنچے ہیں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ پھر سزا بہت سخت دیتا ہے۔ یہ تو وہ مخالفت ہے جب لوہے سے لوہا ٹکرایا جائے، ایک اس سے ہلکی مخالفت بھی ہے، اور وہ ہلکی مخالفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے لوگوں تک حق پہنچاتا ہے، اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اس پیغام کو، اس حق کو جو جھٹلانے کی کوشش کرے وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ قرآن مجید میں 2 جگہوں پہ ایسے شخص کا ذکر آیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، یعنی اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا گیا ہو اور وہ پھر بھی منہ موڑ کے چل دے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا اس کے رب کی آیات سے۔ سورہ کاف میں فرمایا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے اس سے منہ موڑ لیا، اس کے باوجود کہ رب کی آیات سے سمجھایا اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی۔ اور سورہ الف لام میم السجدہ میں فرمایا ثم اعرض عنها، پھر بھی وہ اعراض کر گیا، کنی کترا گیا، پہلو تہی کر گیا۔ تو سورہ کاف میں بتایا جس نے یہ اعراض کیا، اللہ کی آیات سے سمجھایا گیا اور پھر بھی اس نے مخالفت کی ان آیات کی، تو اس کا کیا ہوگا؟ انا جعلنا فی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ، پہلی سزا یہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے دل کے اوپر پردہ چڑھا دیتے ہیں، اب اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ جو کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ صورت یہ کیوں ہوتی ہے؟ جب اسے سمجھ آئی تو نہیں قبول کیا، جب نہیں قبول کیا تو اب پکی مور ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی سلب کر لے گا، اب انہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اور سورہ الف لام میم السجدہ میں فرمایا انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو انتقام اب یہ دیکھیے نا، یہ انتقام ہے یا نہیں ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی مخالفت کی، اس پیغام کو رد کیا، بلکہ یہ کہ اس کے مقابلے میں تلواریں سونت کے میدان میں آئے یا سازش کی، اب اللہ نے اس کے بدلے میں اس انجام سے دوچار کر دیا ہے کہ رسوا ہو کے گھروں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اور اللہ اسی طرح عذاب دینے میں بہت سخت ہے، وہ پھر کوئی رحم نہیں کھاتا کہ اب وہ بچے رو رہے ہیں اور خواتین بین کر رہی ہیں، اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا، کیونکہ جرم اتنا بڑا ہے۔ فطرت افراد سے معاف بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ افراد کے کسی کا کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، فرد سے کسی سے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر بھی کر لیتے ہیں، آخرت میں بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ دنیا میں تو اکثر درگزری سے کام لیتے ہیں۔
اور پکڑ آخرت میں ہونی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آخرت میں بھی معاف ہو سکتا ہے۔ البتہ جو اجتماعی جرم ہو، کسی جماعت نے بحیثیت مجموعی جس جرم کا ارتکاب کیا ہو، اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اب آیا آگے، یعنی ایک بات تو آ گئی نا، جو اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پہ برسا تو کیا ہوا کہ انہوں نے گھر اپنے خود برباد کیے۔ اس سے پہلے بھی ایک منظر ہے، جو پہلے کا منظر ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں یہ ان کے جو مضبوط کلے ہیں جس کے اندر وہ محصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کلوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہے، فوجوں نے چڑھائی کرنی ہے۔ تو وہ جو علاقہ ہے جس علاقے سے پیش قدمی کرنی ہے وہاں بہت گھنے باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، تو فوجی حملے کے لیے وہ مناسب کئی اعتبارات سے نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ اونٹوں اور گھوڑوں کی یلغار نہیں کر سکتے کیونکہ آگے درخت ہیں، جہاں درخت ہوگا آگے درخت آ جائے گا، موڑ مڑیں گے تو جو فوج ہے اس کے جس طرح اس ایک دفعہ بھاؤ ہوتا ہے اس کا، وہ رک جائے گا۔ دوسرا یہ کہ درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہو، حملہ کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک فوجی جنگی نقطہ نظر سے ان درخت ایک رکاوٹ تھے حملہ کرنے کے معاملے میں۔ کلے تو آگے ہیں، آپ اس جھنڈ سے نکل کے کلوں تک پہنچیں گے، لہٰذا اب اس جھنڈ کا کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رستہ بنانے کے لیے درخت کاٹ دیے جائیں۔ سارے درخت نہیں کاٹے گئے، لیکن یہ کہ جن رستوں سے اندر جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرنا تھا یا گزر کے جانا تھا، اس میں رستے میں جو رکاوٹیں آ رہی تھیں وہ درخت کاٹ دیے گئے۔ اب یہاں پہ مسئلہ ایک اور آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اپنی جنگی کاروائیاں کرتے تھے یا جو فوجی جو چھاتا بردار کہیں بھیجتے یا جو چھاپہ مار پارٹیاں بھیجتے تھے تو ان کو بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہوتی تھیں کہ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، کھیتی برباد نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا، آگ نہیں لگانا، ان چیزوں سے روکا جاتا تھا۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا کہ درخت کاٹو۔ اب جب یہ درخت کٹ گئے تو وہ یہودی بھی تو اہل کتاب ہے نا، ان کو بھی تو پتہ تھا نا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب پراپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ کیسے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ تو فساد فی الارض کی اجازت نہیں دیتا، یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں کہ دیکھیں نا یہ درخت کاٹ دیے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آپ کو آج بھی سننے کو ملتی ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے نا، ایک ذہن ہوتا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا مچھر چھاننے والا ذہن، اونٹ نگلنے والا اور مچھر چھاننے والا، کہ بھائی ایک آدمی وہ ڈاکہ مار کے آئے، آپ کہتے ہیں آپ نے اسے پکڑا کیوں ہے؟ ہر آدمی آزاد ہے، اس کی مرضی ہے دائیں جائے کہ بائیں جائے، تو آپ نے اس کو روکا کیوں ہے؟ یعنی اسے ڈاکے مارنے دیں۔ ایک آدمی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، آج کل کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار اسے چھیڑنا نہیں چاہیے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اصول کو نہیں دیکھتے، کل کو نہیں دیکھتے، جز کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سموچے اونٹ نگلنا اور مچھر چھاننا۔ اور اس کو اگر آپ ایک اور انداز میں سمجھیں نا، ایک خیال آ رہا تھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، اب جیسے دیکھیں نا بت پرستی ہے، پرستش ہے نا، ایک قسم کی پرستش ہے، بتوں کو پوجا جاتا ہے، بت پرستی۔ بت پرستی ہی پر اگر آپ اگلا ایک اور ذرا اس سے نیچے رکھیں تو قبر پرستی بھی آ جائے گی۔ کئی لوگ ہیں جو قبروں کو پوجتے ہیں، قبر پرستی بھی ہوتی ہے۔ اس کے آگے کچھ پرستشیں اور ہیں، مثلاً وطن پرستی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ قوم پرستی ہے، نہیں کہتے فلانا قوم پرست رہنما ہے، قوم پرستی ہے۔ اب یہ پتہ ہے کس کے برابر آ گیا؟ بت پرستی کے برابر آ گیا نا، کہ کسی نے بتوں کو پوجا، کسی نے قوم کو پوج لیا۔ تو اب اس کو وہ اقبال نے یہی چیز کہی تھی نا، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، تہذیب کے عاذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو وطن پرستی تو قوم پرستی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے عصبیت پر بات کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو قوم پرست تو اپنی قوم کے حق میں وہ دوسرے کی قوم کی تو بات نہیں کرتا، وہ تو پھر پاک ناک وہ جو ہے نا وہ اس کے بعد اللہ رسول والی بات ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ تو یہ پرستشیں ہیں۔ تو جیسے بت پرستی ہے تو قبر پرستی تو بہت سو کو معلوم ہے، جیسے بت پرستی ہے ویسے ہی قبر پرستی بھی ہے۔ تو آگے والی پرستشیں ان کا کوئی خیال نہیں کرتا، وطن پرستی بھی تو وہیں پہ فٹ ہوگی، اور قوم پرستی وہ کہاں فٹ ہوگی؟ وہ بھی وہاں فٹ ہوگی۔ اس سے آگے ایک اور پرستش ہے اکابر پرستی، قبر پرستی اور اکابر پرستی بھی ہے، شخصیت پرستی یا اکابر پرستی۔ جو آپ کے بڑے بڑے گزر گئے ہیں اب ان کو ایک مقام دے دو، جیسے قوم نوح نے وہ جو ود اور سوا اور وہ جو بھی تھے ان کے بڑے بڑے یعوق اور نصر جو تھے وہ کہتے ہیں بزرگ ہی تھے، تو
تو یہ ایک بزرگوں کو پوجنا یا شخصیتوں کو پوجنا یا اکابر کو پوجنا یا ان کو خدا کا مقام دے دینا، وہ حیثیت دے دینا، یہ اکابر پرستی ہے یا شخصیت پرستی، جو بھی آپ اسے کہیں۔ ایک نئی چیز جو میں چاہتا ہوں آپ کے اصل میں، یہ ساری میں نے تمیز باندھی ہے کیونکہ ان چیزوں سے لوگ عام طور پہ واقف ہیں، ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ ایک ہے لفظ پرستی، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لفظ کو بس پکڑ لیتے ہیں، اس کو دائیں سے بائیں نہیں ہونے دیتے، وہ پھر ان کو بہت برا لگتا ہے اگر وہ آپ کہیں نا میرا دل باغ باغ ہو گیا، وہ کہیں گے گارڈن گارڈن ہو گیا، اس سے کم پہ وہ ترجمے پہ راضی نہیں ہوتے، کیونکہ باغ کا ترجمہ تو گارڈن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر وہ اس طرح کی چیزیں جو ایڈیمز کو بھی لفظی معنی میں لیں گے، تو یہ لفظ پرستی میں بھی کچھ لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اب چونکہ فلانی حدیث میں آ گیا ہے کہ درخت نہیں کاٹ سکتے، تو جس نے درخت کو ہاتھ بھی لگایا اس نے گویا اس حدیث کی مخالفت کر دی۔ یہ آج بھی تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ طوفان اٹھایا یہودیوں نے، اور مسلمانوں میں سے سادہ لوگ اس سے متاثر ہو گئے کہ ہم نے درخت کیوں کاٹے، یہ تو بڑا غلط کام ہو گیا۔ اس پر پھر اب اللہ تعالیٰ نے ذرا سمجھایا کہ دیکھو اور مسلمانوں سے کہا، خطاب مسلمانوں سے، ما قطعتم من لینۃ، تم نے قطع نہیں کیا، یہ منقطع کرنا، کاٹنا، قطع کرنا، تم نے نہیں کاٹا، من لینۃ، کھجور کا کوئی درخت، او ترکتموہا، یا تم نے ترک نہیں کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ایک کو کاٹا کسی کو چھوڑ دیا، تو تم نے اسے چھوڑ نہیں دیا، قائمتاً قائم، علی اصولہا، اپنی جڑ کے اوپر، اصول یا مطلب کیا، اپنے تنے پر یا اپنے جڑ پر اسے کھڑا نہیں رہنے دیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اب بولو، جب اللہ حکم دے دے تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے؟ ختم کہانی۔ اللہ کے پاس وہ تو آل مائٹی ہے نا، اس کے پاس ٹوٹل ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، اس کے سامنے اس کا فرمایا ہوا ہی اخلاق ہے۔ آپ کا خود ساختہ اخلاق نہیں چلے گا، جس بات کو اللہ فرمائے یہ کر وہی اخلاق ہے۔ تو اگر آپ کے اخلاق میں درخت کاٹنا کوئی بری حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، تو جائیں اپنے اخلاق کو درست کر کے ہیں، یہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ آپ کا تصور اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بڑے ایک سوچنے کی، آپ اس پہ غور کیجئے گا، جو حقوق ہوتے ہیں نا کسی بھی شخص کے، جو حقوق ہوتے ہیں، ٹاپ پہ سب سے اوپر حق کیا ہوتا ہے؟ سب سے اونچا حق کسی انسان کا کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ نا، فزکس پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، اگر سیوکس پڑھتے تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سب سے اونچا حق کون سا ہوتا ہے؟ زندہ رہنے کا حق ہے، باقی حقوق اس کے بعد آئیں گے۔ بھئی مجھے مال جو ہے نا رکھنے کا حق ہے، میرے مال کو کوئی نہ چھیڑے، تو میں زندہ ہوں گا تو میرا مال ہوگا نا، میں زندہ ہی نہ ہوں تو میرا مال کدھر ہوگا؟ میری عزت کو کوئی ہاتھ نہ ڈالے، تو اس سے پہلے زندگی کا حق ہوگا تو میری کوئی عزت کی بھی مسئلہ ہوگا نا، سمجھ آئی؟ سب سے اوپر حق کون سا ہے؟ عزت، جان کا حق، مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، مجھے کوئی قتل نہ کرے، مجھے زندہ رہنے، اسی لیے قتل گناہ کبیرہ میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد چوری آئے گی، اس کے بعد ڈاکہ آئے گا، تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ زندہ رہنے کا حق، کہ کسی کو قتل مت کرو۔ اب آپ سوچیں کہ جس کافر کو قتل کرنے کی اجازت ہے، آپ کہیں نہیں اس کے درخت کو کچھ نہیں کہنا، آپ کہیں نہیں اس کے مال کو کچھ نہیں کہنا، بھئی مال تو بعد میں ہے، آپ نے اس سے بڑا فیصلہ کر لیا کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اگر آپ لاجک کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بڑا حق کون سا ہے جی؟ جان کا حق۔ جس کی جان کا حق محفوظ نہیں رہا، اس کے مال کا حق محفوظ کہاں سے رہ جائے گا؟ اچھا، اب وہ جو چیز کہی گئی کہ منع کیا گیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا اور یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا، اب اس کو بھی سمجھ لیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ہر شے کا جو بھی آپ کو، اس لیے میں کہتا ہوں لفظ پرستی نہ کریں، اس کے پیچھے جو حکمت ہے، جو علت ہے وہ معلوم کریں، تاکہ آپ کو سینس آئے، تاکہ آپ کو حکمت معلوم ہو، تاکہ اس کے اندر آپ کو تفقع حاصل ہو۔ حکمت کیا ہے کہ دیکھیں جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اب آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، لوگ مغلوب ہو گئے، جب مغلوب ہو گئے تو جو فاتح فوجیں ہوتی ہیں نا، تو وہ غصے میں آ کر اور اپنی وہ جو ہے نا وہ رد عمل میں پھر فساد مچاتی ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، خام خواہ قتل کرتے ہیں، گھروں کو آگ لگاتے ہیں، عصمت دریاں کرتے ہیں، جیسے اسکندر اعظم لوگ کرتے تھے، جیسے تاتاری کرتے تھے، جیسے دنیا دار آج بھی امریکی فوجیں کرتی ہیں، یہ کام فوجیں کیا کرتی ہیں۔ اس کام سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی روکا، اللہ کے نبیوں نے بھی روکا کہ آپ جب فتح حاصل ہو
تو اچھل کود مت کرو، تکبر مت کرو. وہ جیسے عام جو ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے وہ کرکٹ کے کھلاڑی جب جیت جاتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں، تو اس طرح فوجیوں کو تو اس سے زیادہ کرنا چاہیے. ان کا تو سچ مچ میچ ہوتا ہے، ان کی تو جان جا سکتی ہے. تو اب دوسرے پہ جب غالب آئیں تو ان کا جشن منانا تو بنتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ کو فتح میں نے دی ہے، یہ اس طرح کی خوشی منانے کی اجازت ہے. یہی روکا گیا تھا بنی اسرائیل کو. یاد کرو جب تم سے کہا گیا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور سجدن سجدہ کرتے ہوئے، قولوا حطۃ، اور استغفار کرتے ہوئے بستی کے اندر داخل ہو. تو یہ یعنی عاجزی سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے میں تو بندہ چل ہی نہیں سکتا. جسے ہم سجدہ کہتے ہیں، آپ جب سجدے میں چلے گئے تو پھر چل سکتے ہیں، پھر داخل کیسے ہوں گے؟ یہاں سجدے کا مطلب ہے عاجزی سے، سینہ تان کر نہیں اپنے آپ کو جھکا. یہاں رکوع کے معنی میں سجدے کو لیجئے. سمجھ آئی نا؟ یعنی جھک کے. فوجی تو اکڑ کے چلتا ہے، تو آپ نے جھک کے جانا ہے، عاجزی سے جانا ہے. وہ فاتح افواج کی طرح اس میں نہیں داخل ہونا ہے. تو یہ جو تکبر کی چیز، یعنی ایک طرف یہ ہے کہ جنگ میں تکبر کی اجازت ہے، تو جب مقابلہ ہو رہا ہو تو تکبر کی اجازت ہے. جب آپ جیت چکے ہوں تو اب تکبر کی اجازت نہیں ہے. اب آپ نے عاجزی کے ساتھ جانا ہے. سجدن، اب سجدہ کرتے ہوئے جاؤ. اسی طرح اللہ نے آپ کو فیصلہ کن غلبہ دے دیا، تو اب کیوں درخت کاٹ رہے ہو؟ اب کیوں گھر برباد کر رہے ہو؟ اب کیوں آگ لگا رہے ہو؟ اب کیوں عصمت دری کر رہے ہو؟ اب کیوں کسی کی خام خواہ جان لے رہے ہو؟ بوڑھوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اب عورتوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ یہ روکا گیا ہے. لیکن جنگی حکمت عملی کے تحت، جیسے میں نے کہا کہ جب آپ دوسرے کو قتل کرنے کے لیے کے در پہ ہیں، ظاہر ہے آپ نے مارنا ہے، تو اس کے بعد ہی تو فاتح ہوں گے نا. ماریں گے ہی نہیں تو کیسے فتح حاصل کریں گے؟ تو اگر آپ اسے مارنے کا حق رکھتے ہیں تو اس کا درخت کاٹنے کا حق کیوں نہیں رکھتے؟ یہ ہے اصل میں چیز، کہ یہ جو درخت کاٹے گئے تھے یہ جنگی حکمت عملی کے تحت کاٹے گئے تھے. یہ فساد کے نیت سے نہیں کاٹے گئے تھے، محض روب گانٹنے کے لیے نہیں کاٹے گئے تھے، بلکہ حملہ کرنے کے راستے کی رکاوٹ تھے، اس لیے کاٹے گئے تھے. تو اب یہ جب نیت کا فرق ہوا تو اس سے ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کی اس کے پیچھے نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا. یہ کوئی وہ ارادہ فساد مچانے کا یا اپنا غصہ نکالنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ جنگی تقاضا تھا جس کے لیے کہ یہ کاٹے گئے. تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور نمبر 2 یہ کہ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ بھی اللہ چاہتا تھا تکوین کے طور پر کہ اس سے یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کی رسوائی کا سامان ہو. اب وہ کُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کا سمجھ آئی نا، کہ یہ رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، کمتر ہوئے جیسے کہ وہ پہلے والے ہوئے تھے. وہ اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ ان کے درخت ان کی نگاہوں کے سامنے جو انہوں نے پالے ہیں اور پوسے ہیں اور پروان چڑھائے ہیں اور جن کے پھل کھائے ہیں، آج ان کی نگاہوں کے سامنے وہ کاٹے جا رہے ہیں. اور یہ بے بسی کی علامت بنے ہوئے اپنے جو ہے نا وہ کلوں کے اندر میسور ہیں، اپنے ہاتھ کے لگائے درختوں کو بچانے کے لیے کلے سے باہر نہیں آ سکتے. ان کی بے بسی کا تماشا دیکھو. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. وما، اب آیا ایک مسئلہ. یہ اب ایک آیت ہم نے پڑھ لی، 2 آیتیں رہ گئی ہیں جو آج ہم نے پڑھنی ہیں. اور ان 2 آیتوں میں سے کئی یعنی ایک سے زائد مسائل آئے ہیں، لیکن یہ ایک مسئلہ یہاں پہ سمجھ لیجئے، اور وہ مسئلہ ہے مال فے کا مسئلہ. مال فے یہ افاد سے بنایا نا، فے والا مال. تو ایک ہوتا ہے جی آپ کا مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے. دونوں جنگ میں ملتے ہیں. آپ نے جنگ لڑی، آپ کے ہاتھ کچھ مال لگ گیا. جو مال آپ کے ہاتھ لگ گیا وہ یا تو مال غنیمت ہے یا مال فے ہے. یہ مال غنیمت کیا ہے؟ جنگ لڑ کے جو منتقل ہونے کے قابل مال ہوتا ہے نا، جیسے کسی کا اونٹ ہے تو وہ آپ کے قلعے پہ بندھا ہے تو وہاں سے منتقل کر کے میں اپنے قلعے پہ لا کے باندھ سکتا ہوں نا. کوئی سونا ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے نا، آپ کی جیب سے نکال کے میری جیب میں آ سکتا ہے. تو یہ مال منقولہ آپ نے سنا ہوگا نا، منقولہ مال ہے. تو یہ جو نقل یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا مال ہوتا ہے، یہ مال غنیمت ہوتا ہے. اور جو جنگ کر کے حاصل کیا گیا وہ منقولہ مال، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مال غنیمت. اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ سورہ انفال میں بتایا گیا. سارا ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا، اس میں سے پھر 5واں حصہ نکال کے بیت المال میں چلا جائے گا، یعنی اللہ رسول کا ہوگا 5واں حصہ. اگر 100 من کوئی سونا اکٹھا ہو گیا ہے تو 5واں حصہ کتنا ہوتا ہے جی؟ 20 من. تو وہ 20 من چلا جائے گا بیت المال میں، باقی بچ گیا 80 من. 80 من میں وہ سارا مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اور اصول یہ ہوگا کہ جو سوار ہے اس کو جو ہے نا 2 حصہ ملے گا، اور جو پیدل ہے اس پیادہ اس کو 1 حصہ ملے گا.
یہ اصول ہے. یہ کس کا اصول ہے؟ مال غنیمت کا. اور مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ وہ منقولہ مال جو میدان جنگ میں آپ کے ہاتھ لگا ہو. مال فے کون سا ہے؟ وہ مال جو غیر منقولہ ہے، بے شک جنگ میں آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے غیر منقولہ. اور نمبر 2 یہ یعنی اس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ کے جو گھر کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا کھیت ہے، وہ اگر میں خرید لوں تو آپ اسے میرے گھر کے قریب آ کے چھوڑ سکتے ہیں. کٹا وچھا تو میرے گھر پہنچا سکتے ہیں، لیکن وہ کھیت تو اٹھا کے میرے گھر نہیں لا سکتے. تو وہ کون سا مال ہو گیا جی؟ غیر منقولہ، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا. یہ کھجور کا درخت جو اس زمین میں گڑا ہوا ہے اتنا وڈا، تو اس کو بھی تو اس جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لا کے، ظاہر ہے اب تو مشینری کی مدد سے کر بھی لیتے ہیں، پہلے تو نہیں تھا، یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ غیر منقولہ مال جو ہے یہ جس کو منتقل نہیں کیا جا سکتا. اور نمبر 2 یہ کہ وہ جگہ جو بغیر جنگ کے آپ کے ہاتھ لگی ہو، کوئی بڑی جنگ نہ کی، جیسے یہاں پہ جنگ نہیں ہوئی، ایک محاصرہ تو کیا گیا لیکن بغیر جنگ کے، بغیر کوئی تلواریں ٹکرائے، بغیر گھوڑے دوڑائے انہوں نے سرنڈر کر دیا، ایک معاہدے کے تحت علاقہ خالی کر دیا. یہ مال فے کہلاتا ہے. اس مال فے کا حکم مختلف ہے، وہ والا حکم نہیں ہے جو ادھر موجود تھا. چنانچہ اب یہ بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ. فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، جو کچھ اللہ نے ہاتھ لگا دیا اپنے رسول کے ان کے اموال میں سے، یعنی جو ان کے مال تھے جو ہمارے رسول کے ہاتھ اب لگ گئے. تو پہلی بات یہ بتائی فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہ تم نے ان پر اونٹ دوڑائے. یعنی کوئی یلغار اس طرح کی تو کرنی، مڈبیڑ تو ہوئی نہیں، ٹکراؤ تو ہوا نہیں، تصادم اس معنی میں ہوا نہیں. معاشرہ تم نے ضرور کیا لیکن وہ سرنڈر کر گئے، یعنی مذاکرات کے نتیجے میں انہوں نے شکست تسلیم کر لی، تلواروں کے نتیجے میں نہیں تسلیم، مذاکرات کے نتیجے میں تسلیم ہو گئی، تو وہ نکل گئے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے. اب یہ پیچھے آیا تھا فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دیا. اب لڑائی لڑے بغیر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو یہ جو رعب طاری کر دیتا ہے یہ تو گویا اللہ نے حملہ کیا، تو اللہ نے مسلط ان پر کر دیا اپنے رسول کو، اور وہ مغلوب ہو گئے، رسول غالب آ گئے. تو تمہیں اس پر نہ کوئی گھوڑا دوڑانا پڑا نہ تمہیں کوئی اونٹ دوڑانا پڑا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اب یہاں سے وہ مسئلہ بتایا گیا جو کچھ اللہ نے ہاتھ لگا دیا اپنے رسول کے ان بستی والوں کے اموال میں سے، فللہ تو وہ اللہ کا ہے، وللرسول اور رسول کا ہے، ولذی القربیٰ اور رشتہ داروں. کس کے رشتہ داروں کا؟ رسول کے رشتہ داروں کا ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو رسول کے رشتہ دار ہیں ان کا حصہ ہوگا خمس، یعنی اگر وہاں سے 100 اونٹ ہاتھ لگے ہیں تو 20 اونٹ ہوں گے رسول کے رشتہ داروں کے. جائے گا یہ سارا اللہ اور رسول کے پاس، یعنی سارا بیت المال کا، یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے. وہ جو اکیلا ایکرا تھا نا وہ نہیں ہے، یہاں سے سارا جائے گا بیت المال میں. مال فے سب کا ہوگا، کس کا؟ مسلمانوں کا، سب مسلمانوں کا، جنگ میں حصہ لینے والوں کا نہیں، یہ سارے مسلمانوں کا مال ہے. یہ اجتماعی جو وہ بیت المال ہے اس میں چلا جائے گا. لیکن جب بیت المال میں جائے گا اس میں سے خمس علیحدہ کیا جائے گا، اور جو خمس علیحدہ کیا جائے گا وہ کس کو دیا جائے گا؟ رسول کے رشتہ داروں کو. تو یہ حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اولاد تھی، جو اور تو جو یعنی آپ کی جب تک ازواج مطہرات زندہ تھیں وہ بھی اہل بیت ہی ہیں. لیکن اس کے بعد تو آپ کی نسل جو چلی وہ عام طور جو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چلی ہے. اور پھر یہ کہ اگر حضرت عباس آپ کے چچا ہیں تو ان سے جو نسل چلی ہے. تو یہ جو ہاشمی ہیں اور یہ جو سید ہیں، جو عوان ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے نا ایک فتویٰ یہاں پہ چلتا رہتا ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کیوں نہیں لگتی. جو ٹوٹل آمدنی ہوئی ہے نا مال فے کے ذریعے سے بیت المال میں، اس میں سے 5واں حصہ 20% ان کا ہے. اب آپ آمدنی کا اندازہ لگائیں اس زمانے میں. یہ تو خیر ایک زمین ہے نا جو مدینہ کے قریب تھی،
جو شام کی ساری زمینیں، جو عراق کی ساری زمینیں، ان کا جتنا خراج آ رہا ہے، کہیں سے کوئی معدن نکلی، کوئی دھات نکلی ہے، جیسے آج تیل نکل رہا ہے، کہیں سے سونا نکلا ہے، کوئی معدنیات کہیں سے نکلی ہے مسلمانوں کے علاقوں میں سے، وہ بیت المال کی ہے، اور اس میں سے خمس کس کا ہے؟ ہاں، تو جس کو اتنا مل رہا ہو تو اس کو کدھر سے اب زکوٰۃ دیں گے؟ لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب تھوڑا سا اس میں اختلافی مسائل بھی ہیں۔ اصل میں فقہ کی بحثیں جب چلتی ہیں تو پھر اختلاف تو اس میں لازمی، کیونکہ وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے، تو کئی طرح کی آراء ہوتی ہیں مختلف ہمارے فقہاء کے درمیان، وہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جس طرح آج ہم آپس میں ہوتا ہے نا کہ اس برادری والا تو یہ برادری والا لڑ پڑے، وہ اس ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ فقہاء کے ہاں جو اختلاف ہے ضد کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اختلاف کیا ہوتا ہے۔ بے بنیاد اختلاف فقہاء کے درمیان نہیں ہوتا ہے، یہ آپ ایک ذہن میں رکھیں۔ آج کے لوگوں پر ان فقہاء کو قیاس نہ کریں جو آج سے 7 صدیاں پہلے گزر گئے ہیں۔ تو اب اختلاف جو ہے وہ اس بات پر ضرور ہوا کہ یہ جو نسل در نسل رشتہ دار چلتے رہیں گے یا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے رشتہ دار تھے، یہ ایک ہلکا پھلکا ہوا، لیکن یہ کہ وہ نسل والی بات، کیونکہ دیکھیں نا حضرت حسن کو بھی ملتا رہے، حضرت حسین کو بھی یعنی ان کو جو وظیفہ ملتا تھا کدھر سے ملتا تھا؟ اسی بنیاد پہ ملتا تھا۔ اتنی شادیاں کی ہیں تو کہاں سے خرچے پورے کرتے تھے؟ کاروبار تو کوئی بھی نہیں کرتے تھے، یہ سارا اتنا ملتا تھا اس سے تو کہ بے حساب۔ تو اب ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، دوسرا مسئلہ زکوٰۃ والا نوٹ کیجیے۔ یہ بہت پہلے ہی اس پر اختلاف ہو گیا تھا، بڑے بڑے جید فقہاء کے درمیان بھی اختلاف ہوا ہے کہ بعض کی رائے یہ تھی کہ جب تک ان کو یہ خمس ملتا تھا اس وقت تک ان کے لیے زکوٰۃ جو ہے نا وہ نہیں تھی۔ اب جب خمس نہیں دیا جاتا ان کو، کیونکہ یہ تو جو یہ بادشاہ لوگ آئے ہیں تو پھر رک گیا تھا، تو اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور ذیلی مسئلہ آیا کہ ہاشمی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، غیر ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن ہاشمی کو دے سکتا ہے۔ یہ مختلف یعنی اتنا جس طرح یہاں پہ اسے ایک مجمع علیہ موقف بنا کر پیش کیا جاتا ہے نا، ایسا نہیں ہے، اختلاف اس میں موجود ہے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، کوئی آج کا اختلاف نہیں ہے، پرانا اختلاف ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ زکوٰۃ والا مسئلہ کھڑا کہاں سے ہوا تھا؟ یہاں سے ہوا تھا کہ ان کو خمس ملے گا تو یہ ان کو زکوٰۃ نہیں ملے گی۔ اب آگے یہ بات کہ اپنا اچھا اس معاملے میں ایک اور خاص بات تو یہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اصول یہ ہے خمس ہوگا جو رشتہ داروں یعنی اللہ اور رسول کا ہوگا وہ سارے کا سارا، یعنی بیت المال کا ہوگا۔ یہاں اس معاملے میں یہ جو مدینہ کے قریب یہ جو زمینیں تھیں، اس معاملے میں خاص بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی مسلمانوں کے اجتماعی نہیں رکھا بلکہ اس کو مہاجرین کو دے دیا۔ جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوا تھا نا وہ سارے کا زمینیں بھی وہ سارے کا سارا مہاجرین کو دے دیا، اور یہ انصار سے پوچھ کر دیا، چونکہ حق تو سب کا بن گیا تھا، لہذا ان کو اعتماد میں لے کر تو یہ مہاجرین کو دے دیا۔ اس سے انصار کو کیا فائدہ ہوا؟ بظاہر تو ان کا نقصان ہو گیا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ آپ کو پوری تصویر اگر سامنے نہ ہو تو یہ آپ کو لگے گا زیادتی ہوئی، لیکن اگر پوری تصویر آپ کے سامنے ہو تو یہ دونوں کو اصل میں برابر مل گیا۔ کیسے؟ ایسے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو مواخات جو ہوئی ہے تو مواخات کے اندر یہ بات شامل تھی کہ یہ جو مہاجر بھائی ہے اس کو نان نفقہ یہ انصاری بھائی دے گا، کیونکہ ان کے تو کاروبار رہے نہیں تھے، وہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے پئیں گے اور کہاں سے اپنا جو ہے زندگی گزاریں گے؟ تو وہ جو انصار تو سیٹلڈ ہیں، ان کی زمینیں ہیں، تو وہ اپنی اس بھائی کو بھی کھلائے گا۔ اب جب اس کو یہ زمین مل گئی، یہ اپنی کاشتکاری کر سکتا ہے، یہ اپنی ارننگ کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو حقیقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں دونوں کا فائدہ ہوا ہے۔ ان کو یہ جائیدادیں دے کر ان کے اوپر وہ جو اضافی بوجھ تھا وہ ہٹا دیا گیا، لیکن اگر آپ کے سامنے یہ پوری تصویر نہ ہو تو کیا لگے گا؟ انصار کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ جو کچھ بھی تھا وہ مہاجرین کو دے دیا گیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ عام طور پر آپ کے سامنے گھر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، تو آپ اگر ایک طرف کی بات کو سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ اپنی بہو کی بات سنیں گے تو آپ کو وہ حق پہ لگے گی،
اور بیگم کی جب پوچھیں گے تو پتہ لگے کہ یار یہ تو مسئلہ اس طرح نہیں اس طرح تھا. تو وہ ذرا دونوں طرح، اسی لیے کہا گیا نا جب تک دونوں فریقوں کو سن نہ لو رائے قائم نہ کرو. تو آج کل جو آپ یہ سنتے رہتے ہیں نا کوئی اس طرح کی اختلافی بات پر فیس بک کے اوپر کوئی نیا دانشور اٹھ کے کوئی نہ کوئی جو ہے نا تبصرہ فرما دیتا ہے، تو وہ یک طرفہ تبصرہ ہوتا ہے، اسے تصویر کا دوسرا رخ جو ہے نا معلوم نہیں ہوتا. میں نے اس لیے یہ تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ پوری تصویر اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو لگے گا بالکل دونوں کے لیے بھلا ہو گیا. تو یہ ایک اسپیشل، یعنی ایک بات کیا ہوئی، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے. مال غنیمت گویا وہ حق ہوتا ہے کس کا؟ مجاہدین کا، صرف اس میں سے 20% لے کے بیت المال میں ڈالا جاتا ہے. لیکن مال فے سارے کا سارا حق کس کا ہوتا ہے جی؟ بیت المال کا. اور اس میں سے 20% حق کس کا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا. لیکن یہ جو غزوہ ہوا یہ بنو قریظہ والا، بنو نذیر والا، اس غزوے کے نتیجے میں جتنا آیا تھا وہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا گیا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں جو باقی مسلمان تھے جن کے اوپر ان کا بوجھ تھا، معاشی بوجھ، وہ ان کے اوپر سے ہٹ گیا. تو فرمایا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، قریبی رشتہ داروں کا اور یتیموں کا ہے. اب یتیموں کا حق کہاں سے ملے گا؟ وہ جو بیت المال میں چلا گیا تو وہاں سے یتیموں کو ملے گا. خمس تو چلا گیا نا رشتہ داروں کے پاس، تو باقی جو 80% تو رہ گیا نا بیت المال میں، تو وہ کس کام میں لگے گا؟ یتیموں کو کھلایا جائے گا. والمساکین، اور محتاج جو مسکین ہیں محتاج ہیں ان کو کھلایا جائے گا. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کو کھلایا جائے گا. اب اس کے بعد ایک نئی بات آ رہی ہے جو اس کے ساتھ بھی جڑ جاتی ہے اور خود ایک مکمل اصول بھی بن جاتی ہے. وہ نئی بات کیا ہے؟ فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہاری دولت تمہارے غنیوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے. اب آپ یہاں نوٹ کیجئے کہ دیکھیں یہاں غنی کون تھا؟ انصار. مہاجرین تو فقراء تھے نا، وہ غنی نہیں تھے. آگے ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ تو فقیر تھے، وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کے آ گئے. غنی کون تھا؟ انصار تھے. اب اگر برابر دونوں کو دے دیا جاتا تو گویا غنی اور غنی ہو جاتے. اب آپ کو کوئی بجٹ بنانے کا طریقہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کے نظام کا الٹا ہونا آپ کو سمجھ میں آئے گا. آج آپ کے چیف جسٹس صاحب آف پاکستان کی تنخواہ 15 لاکھ کے آس پاس ہے. ماہانہ تنخواہ، صرف تنخواہ 15 لاکھ کے آس پاس ہے. اوپر نہ ہو تو نیچے میرا خیال ہے نہیں ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گئی تنخواہ. اب ان کے جو گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہیں، نوکر چاکر ہیں، فلانا ہے، یہ سب. میں اصل میں اس کے لیے اس وقت میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، کہانی میں اس لیے اور سنا رہا ہوں. معیشت بیٹھ گئی ہے، پٹھا بیٹھ گیا ہے، مرنے لگے ہیں، ڈیفالٹ ہونے لگے ہیں، فلانا ہو گیا ہے. وہ اتنا جناب وہ پھپھے کٹنی جو ہے نا شور نہیں مچاتی جتنا حکومت نے شور مچایا. مارے گئے. تو اب اس کے بعد جناب معیشت کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو 1200 روپے دیہاڑی لیتے ہیں نا مزدور پتھر توڑنے والا، اس کے اوپر ٹیکس لگا دو، اس کا بجلی کا بل چگنا کر دو، پیٹرول چگنا مہنگا کر دو. ڈیفالٹ کرنا لگا، ملک بچانا ہے یار. دیکھو نا قربانی نہیں دیں گے. اب چیف صاحب بھی ہمیں سناتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پتھر باندھو 2 اور یہ کر کے تو پھر کیا کرو؟ چیف جسٹس صاحب کو 300 یونٹ نہیں 3000 کے پتہ نہیں کتنی یونٹ فری دینی ہے نا. اور یہ میں کس آدمی کی بات کر رہا ہوں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی. اس نظام میں جو ہمارے جو پرانا قبائلی نظام تھا نا، اس نظام میں جو حیثیت مولوی صاحب کی ہوتی تھی، اس نظام میں چیف جسٹس صاحب کی وہ حیثیت ہے. ماڑا بندہ ہے، طاقتوروں کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. کیا ضرورت ہے گم ہونے کی؟ کیا اسکن سے گلستان من بہار مرا. اگر ماڑے بندے کا یہ حال ہے تو تگڑے بندے کا خود سوچ لیں. بولنا نہیں ہے، ہاں خبردار اگر بولے تو نکے کا ابا بھی نہیں کہہ سکتے، اس پر بھی پابندی ہے. پرانے وقتوں میں کہا فضل الرحمان صاحب کہہ گئے، نکل گئے. اب سب کو پتہ ہے نکے کا ابے کا کیا مطلب ہے، لہذا نکے کا ابا کہنے کی بھی اجازت نہیں، نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ ہے. اب یہ نظام بنا ہے. وہاں پہ کیا نظام تھا؟ آپ کے پاس پہلے سے ہے تو اور کیا
ٹھیک ہے نا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تمہارا یہ اصول. اب دیکھیے یہ ہے اصول. اب میں نے آپ کو شروع بات کہاں سے کی تھی؟ بعض لوگ لفظ پرست ہوتے ہیں، اصول پرست نہیں ہوتے، لفظ پرست ہوتے ہیں. وہ ان کو ایک لفظ مل جاتا ہے تو بس اس کو لے کے چل پڑتے ہیں اور اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مچھر چھانتے ہیں، سموچے اونٹ نگلتے ہیں. اب اس کی مثال میں آپ کے سامنے، لفظ پرستی کی مثال میں نے وہ تمہید رکھی تھی، پہلا پتھر رکھا تھا نا، بنیاد رکھتے ہیں، عمارت بھی تعمیر کرتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. اس اصول پر، یعنی اصول کیا ہیں؟ دولت امیروں میں گردش نہ کرے، اور امیروں میں دولت گردش کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے وہ سود بنتا ہے. سود سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ پیدا کرتا ہے، بغیر محنت کے پیدا کرتا ہے. محنت کوئی اور کرتا ہے، سرمایہ خود سرمایہ پیدا کرنے لگتا ہے. میں زیادہ ٹیکنیکل میں بحث میں نہیں جانا چاہتا اس وقت، ساری رات لگے رہیں تو نہیں ختم ہوگا وہ، تو یہ شعبہ ہی ایسا ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ جس کے پاس پیسہ ہے اسے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پیسہ جس کو ادھار دے گا وہ پیسہ پیدا کر کے اس کو واپس لوٹا دے گا. یہ سود ہے بغیر محنت کے جو آپ کے ہاتھ لگتا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ غنی کو اور غنی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے نا. یہ اس اصول کے خلاف ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ جب اس اصول کے خلاف ہو گیا تو کتنا بڑا حرام ہو گیا، کتنا بڑا حرام ہو گیا کہ فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، سب سے چھوٹا حصہ اس چیز کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے. سوچ کے گن آتی ہے لیکن سود کھاتے ہوئے گن نہیں آتی. کیوں؟ یہ اس اصول کے خلاف، یعنی وہ دولت کو امیروں کے درمیان ہی جو ہے نا وہ مرتکز رکھتا ہے. ارتکاز دولت ایک طرف ہو رہا ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جرم ہے نا، یہ ہم کہتے ہیں بھائی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اللہ اللہ کرو، نکلو اللہ کی راہ میں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے، عادلانہ نہ رہے، ایک طرف دولت کا ارتکاز ہونا شروع ہو جائے، یہ عمل دو دھاری تلوار ہے. جس طرف دولت زیادہ جائے گی وہ عیاشیوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جائیں گے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں نا، اب یہ آپ سن رہے ہیں نا کہ رانی پور کے پیر صاحب کی کیا حرکتیں ہیں، اور یہ کہ وہ جو لڑکی ماری گئی تھی اسلام آباد میں، جو پتہ نہیں کیا مقدم کے کیا نام تھا، جو تو وہ بھی تو سارے امیر گھرانوں کے لوگ تھے. یہ عیاشیاں بدماشیاں کر کر کے پھر ان کی طبیعتیں خراب ہو کے پھر یہ مسخ طبیعت جو ہے نا وہ فطرت ہو کے پھر یہ حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں، نشے یہ کرتے ہیں. کیوں؟ پیسہ ہے، پیسے نے خراب کر دیا. تو جدھر پیسے کا ارتکاز ہوگا ادھر بدماشی آئے گی، عیاشی آئے گی، خرمستی آئے گی، اللہ تللے ہوں گے. تو کس نے خراب کیا؟ پیسے نے، دولت کے ارتکاز نے جو ان کو خراب کر دیا. اور جہاں پہ محرومی پیدا ہوگی، فقر ہوگا، فاقہ ہوگا، وہاں روٹی چوری کرنے کا پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، جس کو روٹی کے لالے پڑے ہوں گے وہ کوئی اعلیٰ خیالات سوچے گا کہ ہر وقت اپنے بچوں کی روٹی کی فکر کرے گا؟ وہ تو حیوانی سطح، جیسے ایک کتے کو اپنے بچوں کی روٹی کی فکر ہے ایسے اس کو بھی یہی فکر لائق ہے. تو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ڈھور ڈنگر بن جائے گا. جیسے ڈنگر ہوتے ہیں ایسے وہ معاشرہ کے وہ لوگ بن جائیں گے جہاں محرومی ہوگی، جہاں فقر ہوگا، جہاں فاقہ ہوگا. اب آپ کو سمجھ آئے کتنی بڑی برائی ہے؟ آگے ہی نہ سمجھ. اب آئیں لفظ پرستی پہ. خیر یہ بھی بڑی بات ہے کہ اللہ کے لفظ کی پرستش کی جائے. چلیں پھر بھی اس کو تو پھر بھی کوئی سلام سلوٹ بنتا ہے کہ چلیں اس نے لفظ کی پرستش کی، لیکن اللہ کے لفظ یعنی قرآن کے کسی لفظ کو پکڑ لیا ظاہر کو اور وہی معنی لے کے چل پڑا، پھر بھی قابل معافی ہوا. چلیں حدیث کے کسی لفظ کو پکڑ لیا اور اس کی بنیاد پر کوئی محل تعمیر کر لیا، تو اللہ کے رسول کا لفظ ہے، چلیں پھر بھی کچھ اسے الاؤنس دے دیں. یہاں تو عام کسی فقیہ کا لفظ پکڑ کے تو پوری اسلامی بینکنگ کا محل کھڑا کر دیا. اور اس اسلامی بینکنگ کا سارا ہیلے بانوں سے نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ارتکاز دولت. نیچے کی سطح پہ آپ کو لگے گا سارا اسلامی ہو گیا، لگتا بھی ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں لگتا ہے اسلامی ہو گیا، سارے فقہا کہتے ہیں اسلامی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی نیچے سے آپ نے اسے پھیرے دے کے سیدھا کر لیا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ وہی نکلا کہ دولت کا ارتکاز ایک طرف ہوتا رہا. اور یہ دلچسپ ترین بات ہے کہ اگر آپ جو روایتی بینک ہیں
ان کے پاس جا کے کوئی قرض لینا چاہیں سود پر تو وہ اگر آپ کو 15% پہ دیں گے تو آپ اسلامی بینکوں میں جب جائیں گے تو وہ آپ کو 22% پہ دیں گے. تو زیادہ استحصال کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ زیادہ ارتکاز دولت کا ذریعہ بن گئے یا نہیں بن گئے؟ کس بنیاد پر بنے؟ لفظ پرستی کی بنیاد پر. تو آپ نے دیکھا کہ یہ لفظ پرستی بھی کتنا برا نتیجہ نکالتی ہے. تو بت پرستی، اور بت پرستی کے بعد قبر پرستی، وطن پرستی، قوم پرستی، اکابر پرستی، اور آخر میں یہ لفظ پرستی. یہ سارے اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور اب یہ بھی تو اصنام ہیں بن گئے نا. تو چلیں خیر. اچھا یہ وہ چیز میں نے ایک بتایا، سود کو حرام کیا تاکہ دولت ایک طرف مرتکز نہ ہو. یہ جو 2.5% زکوٰۃ رکھی تاکہ کچھ تو نکلے، وہ کھتے بڑھے ہی نہ رہیں، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو لیکیج ہوتی رہے. اب آپ سوچیں ایک آدمی کے پاس 8-9 تولے سونا ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی؟ تو وہ مسلسل تو اس کے پاس نہیں رہ سکتا نا، گھٹتا رہے گا جہاں تک کہ وہ نصاب سے ہی نیچے آ جائے، تب جا کے اس کی جان چھوٹے گی، نہیں تو دینا پڑے گا اسے. وراثت کے جتنے قوانین ہیں، جب بندہ مر گیا، پہلے والے لوگ کیا کرتے تھے؟ جو بندہ مرتا تھا اس کی ساری وراثت اس کے بڑے بیٹے کو منتقل ہو جاتی تھی، باقیوں کو نان نفقہ وہ دیتا رہے گا. زمین انٹیکٹ ہے ایک پیس کے طور پر، اور اس کی چودراہٹ قائم ہے، پگ کھڑی ہے. شریعت نے کیا کیا؟ وراثت ہوگی، بیٹے کا دوہرا حصہ ہے، بیٹی کا اکیرا حصہ ہے، ماں کا یہ ہے سارا. اب یہ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گئی. کسی ایک آدمی کے پاس نہیں گئی، ایک ہاتھ میں نہیں گئی، مختلف ہاتھوں میں چلی گئی. بڑے سے بڑا جاگیردار ہو نا، 20 نسلوں میں جب تقسیم ہوگی نا، جاگیر نہیں رہے گی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کے لیے قرآن مجید کہاں کہاں گیا ہے؟ یہ جتنے یہ اب دیکھیں اصول کیا ہوا؟ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے. یہ باقی کیا ہے؟ قوانین ہیں. سود قانون ہے، زکوٰۃ قانون ہے، وراثت قانون ہے. یہ سارے قوانین کس اصول کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. یہ جو اصول ہوتا ہے یہ دین ہوتا ہے، اور یہ جو قوانین ہوتے ہیں یہ شریعت ہوتی ہے. اب آپ نے یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دین آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ تک ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت اپنی اپنی. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت اور ہے. تو شریعت میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی قوانین مختلف بھی ہو جاتے ہیں، اصول نہیں بدلتے. اور بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول ہے توحید. اصل اصول دین کیا ہے؟ توحید. دین توحید ہے جس اصول پر کھڑا ہے. اس کا اس اصول کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ مالک اللہ ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر شے کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب مالک اللہ ہے تو باقی کسی کے پاس اگر کچھ ہے بھی تو امانت ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. ہمارے پاس جو بھی ہے، اولاد ہے تو اللہ کی امانت ہے، مال ہے تو اللہ کی. اگر آپ مومن ہیں، میرا مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، اسی لیے اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کیا. اگر میرا ہوتا تو کیوں پوچھتا؟ سمجھ آئی نا؟ تو جسم بھی امانت ہے. میرا جسم میری مرضی نہیں، یہ جس کی امانت ہے اس کی مرضی. پوری بات اب سمجھ میں آ گئی نا؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کیا ہو؟ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر، آپ امین ہو. تو جب امین ہو اپنی مرضی کا تصرف نہیں کر سکتے، جیسے اللہ بتائے گا ویسے تصرف کرو گے. تو اللہ نے کہا 2.5% نکالو، نکال دو. اللہ نے کہا آدھا نکال دو، نکال دو. اللہ نے کہا خمس نکالو، نکال دو. اللہ نے کہتا ہے سارا نکالو، تو نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ہے ہی نہیں. جس کا ہے وہ جو حکم دے آپ کو ماننا پڑے گا. تو اصول یہ ہے، اصول توحید ہے، وہ دین ہے. اور اسی اصول کے تحت اللہ نے یہ اصول دیا کہ تمہاری دولت صرف غنیوں میں تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ادھر ہی گردش نہیں کرنی چاہیے، نیچے جانی چاہیے. اس اصول کی بنیاد پر اب دیکھیے ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا علاقہ فتح ہوا، عراق کا علاقہ فتح ہوا. یہ عرب کا علاقہ جو ہے نا، جیسے وہ حجاز کے علاقے کی طرح نہیں ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ. ساری گندم، سارا اناج، فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں، باغات، سب کچھ ہے، زرخیز علاقے ہیں. مکے میں کیا ہے؟ وادی غیر ذی زرع ہے. اب جب یہ علاقے فتح ہو گئے
تو مسئلہ کھڑا ہوا کہ جو یہاں کی زمینیں ہیں وہ کس کو دی جائیں، کس کی ہیں؟ بیت المال کی ہیں یا جنہوں نے فتح کیے ان کو مال غنیمت کے؟ ابھی میں نے آپ کو مال فہ اور مال غنیمت کا چکر بتایا تھا نا، تو اب یہ جو زمینیں ہیں یہ مال فہ ہیں یا مال غنیمت ہیں؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا۔ اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ مال غنیمت ہے، مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اوپر تھے حضرت عمر، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے ذہن میں کھٹکا تھا، کھٹکا یہی تھا، لیکن اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے دین فطرت۔ اب ہوتا یہ ہے، آپ اگر فطرت پر ہیں تو کوئی ایسی چیز ہوگی تو دلیل آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگی، اندر سے راڈار پہلے وہ اشارہ کرے گا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ریڈ لائٹ آن ہو جائے گی، پھر آپ کی عقل دلیل ڈھونڈے گی کہ یہ جو مجھے اندر سے خیال آیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خیال آیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے کہ میں ان مجاہدین کو یہ سب کچھ دے دوں، یہ تو بہت بڑی جاگیرداری وجود میں آ جائے گی۔ لیکن اب یہ روکوں کیسے؟ یہ اتھارٹی تو حضرت عمر کی نہیں ہے اپنی کہ میں حکم دیتا ہوں کہ یوں کرو، یہ تو وہ نہیں کر سکتے۔ لہذا مشاورت جاری ہے، حضرت عمر مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، جاری ہے۔ ایک دن ان کے ذہن میں اللہ نے یہ آیت ڈال دی اور انہوں نے اگلے دن اب پوری شورا کو آیت سنائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ ساری شورا تسلیم کر لیا اس نے کہ ہاں اس دلیل کے آگے ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ اس دن طے ہو گیا کہ جو اللہ کے مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیے ہیں ان کی زمینیں قیامت تک کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، خراجی زمینیں، یعنی مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ کتنا اہم مسئلہ ہے، ذرا سوچئے گا۔ جاگیرداری کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ہندوستان فتح ہوا یا مسلمان خود ہو گیا؟ محمد بن قاسم فتح کیا، محمود غزنوی فتح کیا۔ لہذا ہندوستان کی زمینیں اب جو میں نے آپ کو بتایا کیا ہونی چاہیے، پورے بر صغیر پاک و ہند کی زمینیں کیا ہونی چاہیے؟ خراجی ہونی چاہیے یا عشری ہونی چاہیے؟ خراجی۔ عشری کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی ملکیت جو زمین ہوتی ہے اس میں سے عشر دیا جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کے دور کے بعد تک بھی یہ جو درس نظامی ہوتا تھا اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، لا بد منہ، فقہ کے وہ مسائل جن سے مفر ممکن نہیں ہے، یعنی جو ہر ایک کو پیش آتے ہیں۔ جس نے بھی مولوی بننا ہے یہ مسائل ضرور سیکھ لے، کیونکہ مسجد میں جائے گا تو لوگ اس سے یہ مسئلہ پوچھیں گے، یہ اسے سیکھ لینے چاہیے۔ لا بد منہ، جن سے انکار ممکن نہیں، یعنی جن سے بچا نہیں جا سکتا، یہ وہ مسائل ہیں۔ یہ کتاب تھی، یہ اسی لیے پڑھاتے تھے کہ کم از کم ہر امام کو یہ مسائل آتے ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ عشری مسائل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عشر کے مسائل لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی عشری زمین ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے یہاں کی کسی کی بھی جتنی بھی زمینیں ہیں کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، حکومت جب چاہے لے سکتی ہے۔ اگر آپ اس اصول کو مان لیں، حضرت عمر والا یہ فتویٰ تسلیم کر لیں۔ ویسے تو ہمیں 3 طلاقوں کے مسئلے پہ حضرت عمر بہت پیارے لگتے ہیں، یہاں آ کے ہمیں حضرت عمر بھی اتنے اچھے نہیں لگتے۔ اب سمجھ آئی پیٹ کا مسئلہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہاں نہیں حضرت عمر کو خیال آتا کہ انہوں نے کیا فرمایا اور دور صحابہ میں کیا اجماع ہوا تھا۔ نا چھوڑیں جی اس اجماع کا، یہ تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے نواب کالا باغ کی زمین چلی جاتی ہے، اس سے نواب زادہ نصر اللہ خان بے روزگار ہو جاتا ہے، اس سے جتوئی صاحب کو جو ہے نا پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، خوانین خوان نہیں رہتے، نوابزادے نہیں رہتے، ٹھیک ہے، سردار نہیں رہتے، اتنا بڑا فساد پیدا کر دیں۔ ایسا فتویٰ واپس حضرت عمر کو لوٹا دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ جناب پاکستان بنتے ہی پہلا فتویٰ جن مفتی اعظم صاحب نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی زمینیں عشری ہیں، اور انہیں مفتی اعظم آرڈیننس کے ذریعے سے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے مفتی اعظم قرار دیا گیا تھا۔ انہوں نے پہلا، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے مفتی، پہلا فتویٰ ایٹ ہو گیا۔ اس تو بعد آرڈیننس 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے، کسی نے آرڈیننس کی آج تک تجدید نہیں کی، لیکن مفتی اعظم تا قیامت ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ مفتی اعظم بہرحال پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس کے فتوے کی قانون میں کوئی چلیں، ایک وہ روحانی اور دینی مقام تو ہو گیا، قانونی مقام تو کوئی نہیں بنا۔ لہذا بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا۔ اب لوگوں کو کچھ نہ کچھ چپڑ چپڑ کرنی تھی تھوڑی بہت، جو ہوتا ہے نا مطلب منہ کے اوپر تھوڑا سا حلوہ لگانے والی بات، تو انہوں نے کہا چلیں جی نیا بندوبست اراضی کرتے ہیں،
کچھ نہ کچھ تو زمینی زرعی اصلاحات کی، وہ نافذ بھی ہو گئیں. پھر اوپر سے آئے مرد مومن، مرد حق، انہوں نے آ کے بنائی شریعت کورٹ، اور شریعت کورٹ کے جو جج صاحب لگے تو وہ مفتی اعظم صاحب کے فرزند اعظم تھے، اور انہوں نے آ کے، فرزند اعظم نہیں تھے، صغیر تھے، تو فرزند عظیم کہہ لیں چلیں، تو انہوں نے آ کے پھر یہ کام کیا کہ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پاکستان کی زمینیں ذاتی ملکیت ہیں، کسی کی 1 انچ زمین کسی سے نہیں لی جا سکتی. مجھے بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے کے مقابلے میں یہ اس کے مخالف فتویٰ نہیں ہے، لیکن جاری و ساری ہے، چل رہا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. اصل بگاڑ کا سبب تو یہ ہے نا جو آپ کے معاشرے میں بگاڑ ہے. یہ چیزیں سمجھیں گے تو کوئی اقبال کی الف بے آپ کو سمجھ آئے گی کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری، اے کشتائے ملائی و سلطانی و پیری. اب پیروں کی کہانی بھی سن لیجئے. پیروں کی کہانی یہ ہے کہ یہ زمین ہمیشہ زرخیز رہی ہے اس طرح کی چیزوں کے لیے نا. وہ فلانا اڑتا تھا، فلانا بیٹھتا تھا، فلانا دوڑتا تھا، وہ تو شف کرتا تھا تو پہاڑ چل پڑتے تھے. یہ ہندوؤں میں بھی ہے، یہ سکھوں میں بھی ہے، یہ گوتم بدھ بھی ہے. یعنی اس زمین کے اندر یہ تھا ہی. انگریزوں کو نظر آیا کہ بھائی اس طرح قابو کرنا بڑا آسان ہے. پیر گھڑے انہوں نے، پیر گھڑ گھڑ کے کام نہیں، جو جتنا چلایا. اس کے بعد اگلا کام انہوں نے یہ کہ نبی بھی گھڑ لیا. اب آپ سوچیں جس انگریز نے نبی گھڑنے سے پیسو پیش نہیں کیا تو کتنے پیر گھڑے ہوں گے. یہ اکثر و بیشتر پیر وہی ہیں جیسے ان کے نبی انہوں نے جھوٹا بنا دیا، ایسے ہی جھوٹ موٹ کے بہت سارے پیر بھی ہیں. یا جو پرانے چلے آ رہے خانوادے تھے ان کو خرید لیا. مجاہدین کو قتل کرنے والے یہ لوگ ہوتے تھے، انگریز کو تحفظ دینے والے یہ لوگ ہوتے تھے. ان کو کرسی ملتی تھی جا کے عدالت کے اندر، جو عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا تھا، اور انگریز کے مخبر بن کے یہ رہتے تھے. اور عیاشیاں ایسے ہی تو جل بھن کے اقبال نے نہیں کہا تھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشیمن. تو اصول یہ ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تو جو تمہارے غنیوں ہی کے درمیان ہے. یہ اتنا بڑا فساد پیدا کر کے زمین کا سود پہلے وہ حلال کیا، اور بعد میں جو ہے نا یہ والا بینک کا سود بھی حلال ہو گیا، اسلامائز ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ دولت کا ارتکاز چند مخصوص ہاتھوں میں ہو گیا، وہ اللہ تلل میں پڑ گئے. باقی قوم کا حال جو پہلے ہم کہتے تھے حال خراب ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی، اب تو خیر سمجھ آئے گی نا. اب تو کہہ رہے ہیں پتھر باندھو، 2 باندھو، گھاس کھاؤ، بلڈی ہو نا تو کھاؤ، لیکن ان کے گھر روشن رہنے چاہیے. وہاں پہ وہ ان کی نئی سے نئی مرسڈیز گاڑیاں آنی چاہیے. تو بیلنے میں جو ہے نا وہ کچومر نکالنا ہے عوام کا، یہ ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہے وہ چیز جو فساد کا موجب ہے. تو قرآن اس کی نفی کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے غنیوں کے درمیان ہی تمہاری دولت گردش کرتی رہے. اس کے بغیر کیا اسلام ہے؟ پھر وہی وہ لفظ پرستی ہے، پھر وہی مچھر چھاننے والی بات ہے. اصول تو یہ ہے، دین تو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا ہے، تو قوانین کو لے کے آپ جو مرضی جگالی کرتے رہیں، کیا فرق پڑے گا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، تو جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، چوں چرا نہ کرو. یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کیا نقصان ہو جائے گا، کیا فائدہ ہوگا، یہ جب رسول کوئی حکم دیں تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ روک دیں اس سے باز آ جاؤ. رسول کی یہ اتھارٹی کیوں ہے؟ یہ اللہ کی اتھارٹی ہے. اللہ نے یہ تفویض کی ہے، اپوائنٹ کیا اپنے رسول کو، وہ اللہ کا خلیفہ ہے. جو بات وہ کہتا ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہتا. وما ینطق عن الہویٰ، اپنے پاس سے نہیں کہتا. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی کہہ رہا ہوتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا گیا ہوتا ہے. تو اگر اس کی نہیں مانی تو اللہ کی نہیں مانی. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رسول کی اطاعت در حقیقت کیوں اللہ کی اطاعت ہے کہ رسول اپنے پاس سے کوئی حکم دیتا ہی نہیں، وہ وہی حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہوتا ہے. لہذا جو وہ دے اسے لو، جس سے وہ روکے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. یہ تقویٰ بڑی بنیادی بات ہے. تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر بندہ سود کو بھی ہیرے پھیرے سے سیدھا کر لیتا ہے.
اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ یہ خیال پکا دل میں بیٹھا رہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو کے جو آج میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہے، پورا پورا حساب دینا ہے۔ یہ احتساب، یہ وہ شے ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سزا بہت سخت دیتا ہے، دنیا میں دے گا تو آخرت میں تو بہت سخت سزا دیتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔